हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज जुमा है, कॉलिंग डे है, आपकी बात सुनी जाती है। सबसे पहले हमारे साथ कॉलर हैं अब्दुल रज़ाक साहब मस्कत ओमान से। जी रज़ाक भाई। मुबशर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। सर मैं पहले तो सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अटेंड किया और हमें मौका दिया। सर मैं आपके अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना ये मतलब ट्विटर पे आपकी पोस्ट सारा कुछ पढ़ता रहता हूँ और बड़ा अच्छा मतलब आप गाइड भी करते हैं और लिखते भी हैं और आप इन चीज़ों को ज़रा मतलब दूसरों से हटकर एक गैर जानबदारी से जो है ना वो प्रोग्राम करते हैं। तो सर मेरे दो तीन आपसे सवालात हैं। एक तो ये है कि जो हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को एक तो जो करंट गवर्नमेंट है वो ना तो हमें कोई राइट देती है, जो राइट मिलते हैं वो भी हमसे छीन लेते हैं। एयरपोर्ट पे जो हमारा हाल होता है वो भी आप लोगों के सामने है और ऊपर से हमसे ही ये उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि हम इनको सपोर्ट करें। तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? नया क्या राइट छीना है आपसे, क्या मुश्किल बयान कर रहे हैं? सर मतलब ये है कि देखें, हम अगर कोई यहाँ से कोई चीज घर में भेजते हैं तो उस पर हमें एयरपोर्ट पे जो हमें टैक्स देने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा हमें टैक्स देने पड़ते हैं। अब जो करंट सिनेरियो है, मैं रिसेंटली में पाकिस्तान से आया और मैंने पाकिस्तान जब भेजा तो एयरपोर्ट पे हमें उन्होंने रोक लिया। तो ये तो सभी को और देने छोटी-छोटी पड़ते हैं ना, सभी को देने पड़ते हैं ना। नहीं सर पहले नहीं थे, पहले ऐसा नहीं था। पहले हम लेकर जाते थे तो एक लिमिटेड उसकी वैल्यू होती थी जो मतलब एक आपको उसकी रसीद वगैरह मिलती थी। सर वो रसीदों का भी तो कोई तल्लक नहीं। अब तो कहते हैं इतना दें हमें। अच्छा, अब आप क्या लाए थे सर? मतलब मैं लैपटॉप लेकर गया था, ठीक है जी। 800 ओमानी रियाल का वो लैपटॉप था मेरे पास, उसकी रसीद थी, मैंने उनको दिखाया, मैंने कहा जी ये देखे लैपटॉप है। और उसके ऊपर उन्होंने जो मुझसे लिया था 56,000 लिया था। ना करो यार। तो उन्होंने मैंने कोई रसीद दी थी? हाँ मैं यही पूछ रहा सर मैंने जब उनसे रसीद मांगी, मैंने कहा देखो मैं 22 से 24 साल हो गए मैं बाहर काम कर रहा हूँ, जब भी आते तो रसीद मिलता है, मुझे रसीद दे दे, मैं पे करने के लिए रेडी हूँ और मैं वैसे भी फाइलर हूँ, मैं आपसे मुझे आप रसीद दे दें, दैट्स इट। उन्होंने कहा जी आप ये या तो लैपटॉप ले जा नहीं सकते या ऐसे ही आपको देना पड़े। ये तो फिर आधा रिश्वत है, घंटा ये फिर टैक्स नहीं है तो रिश्वत है। ये टैक्स नहीं थी और कंप्यूटर पे तो मेरा ये तो ख्याल भत्ता है, भत्ता ना, रिश्वत भी नहीं और है। जब इन चीजों की मैंने कहा जी ठीक है मैं डायरेक्टर के पास जाकर कंप्लेन करता हूँ, तो यकीन करें कि वहां पर और जलालत कमाई पड़ी। बिल्कुल ऐसे ही होता शाबाश। है। वो क्योंकि हिस्सा तो वहां तक जाता है ना सर, हाँ, तो फायदा कोई। जी जी। तो सर इन चीजों जब ये हमारे साथ इस तरह का सलूक करेंगे तो फिर हमसे कैसी ये उम्मीद रख सकते हैं कि हम ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वहां पर इस तरह इनको सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल ठीक बिल्कुल आपके सही है, आपका जायज़ है बिल्कुल सही आर्गुमेंट है, बिल्कुल। और अच्छा, कस्टम्स वालों ने किया था आपके हाँ साथ? हाँ और किस एयरपोर्ट पे हुआ सर ये? मैंने आपकी एक पोस्ट पढ़ी थी जिसके पे आप सवाद के बारे में लिखा है। जी जी। तो मैं सर आपसे ये रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज जितना हो सकता है इसको जरा हाईलाइट करें ताकि गवर्नमेंट को भी और जो ताकतवर हमारे अदारे हैं जो इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, यकीन कर इसको कंट्रोल करें। हमने बड़ी मुश्किल अपनी जानें कुर्बान करके वहां से इस जंग से निकले हैं, हम दोबारा जहन्नम में नहीं जाना चाहते। बिल्कुल। हमारे भाई हमारी बहनें, हमारा क्या कुछ जाया नहीं हुआ, लेकिन हमने उस चीज को भूल कर आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारे मुल्क का ये मुस्तकबिल है, लेकिन हमें यहाँ पर ये रजीम चेंज के बाद जो जिल्लत हमें यहाँ बाहर के मुल्कों में उठानी पड़ी है, हम फिर भी कहते हैं कि चलो जो भी है वो एक अंदर का मामला है, लेकिन ये टेररिज्म वापस नहीं आनी चाहिए। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि आपका प्लेटफॉर्म माशाल्लाह जो पूरी दुनिया देखती है, कराती भी है और आपका एक नाम भी है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है जी। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है एज ए ओवरसीज पाकिस्तानी कि आप प्लीज इसको जितना हाईलाइट कर सकते हैं करें ताकि ये दोबारा जन्म ना ले। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपके। और जाहिर है सवाद का मसला जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। आज भी वहाँ मुजाहरा हुआ और इतवार को ग्रैंड मुजाहरे के भी कॉल दे दी गई है। उम्मीद यही है कि इस तरह के मुजाहरे होंगे तो कल अदम तंजीमें पीछे हटेंगी और जाहिर है सिक्योरिटी फोर्सेस को भी। मैं कहने वाला था कि उम्मीद है कि इस तरह के मुजाहरे देखकर किसी को थोड़ी सी शर्म आएगी और थोड़ी सी वहाँ पे सिक्योरिटी डालेंगे। यार ये कोई मतलब 100-200 साल पुरानी कहानी नहीं है, ये अभी की बात है। अच्छा, अवाम आगे जाना चाह रही है, रियासत आगे नहीं जाना चाह रही है। रियासत गोल गोल दायरों में घूम रही है। बाहर मोहम्मद सलीम साहब हैं जी रावलपिंडी से। जी सलीम भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर? साहब जी बड़ी मेहरबानी सर, तीनों भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। सर मैंने लास्ट टाइम फरवरी में कॉल की थी, उस वक्त कॉल की थी जब चीज जैसे पाकिस्तान ने अपना हलफ उठाया था और आप भाइयों ने भी रिक्वेस्ट की थी कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिव्यू पिटीशन उसकी डेट फिक्स कर दी जाए। तो मैं सर उससे पहले कुछ कहना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो।
ایسا ہے کہ سر میں آج اس عمر میں پہنچ چکا ہوں, 74-75 سال میری ایج ہو چکی ہے سر, اور مجھے جب میں کالج پڑھتا تھا گورنمنٹ ڈگری کالج میں, اس زمانے کے مجھے وہ شعر و شاعری جان کس بائرن چلے اور دیوانے والد یاد آ رہے ہیں. اگر 1 منٹ اجازت ہو تو میں عرض کروں سر. جی کریے سر. ہوئے ہم جو مر کے رسوا, کیوں نہ میں سر بھول گیا سر. ہوئے ہم جو مر کے میں آپ کی مدد کرتا ہوں. ہوئے ہم جو مر کے رسوا ہوئے, کیوں نہ کر کے دریا, نہ کہیں جنازہ اس کا, نہ کہیں مزار ہوتا, یہ نہ تھی ہماری قسمت کے ریویو پٹیشن کا فیصلہ ہوتا. ٹھیک ہے جی بالکل. دعا ہے کہ آپ کی ریویو پٹیشن کسی طرح سن لی جائے. نیشنل بینک کے ہزاروں پینشنرز ہیں جو صرف ایک ریویو پٹیشن کے محتاج ہوئے ہیں. ویسے کوئی نیشنل اسمبلی میں بھی سن لے تو کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد نیشنل بینک بھی سن لے گا. ہاں اگر وہاں کوئی ایسی قانونی ترمیم ہو جائے تو. کامرا راہیل اشرف. اچھا راہیل اشرف ہے کراچی سے. السلام علیکم رحیم بھائی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا مبشر زادی صاحب, میں ایک بات کروں گا. پچھلے اتوار کو جو پاکستان کا ایشیا کپ کا فائنل ہارا ہے سری لنکا سے, اس کے بعد جو کراچی شہر میں مرنگی اور وہ اس سائڈ پہ جو ہے بنارس سائڈ پہ جو افغانیوں نے کیا ہے کہ جلوس نکالا پاکستان کے ہارنے پہ, پھر وہاں انہوں نے طوفان بدتمیزی کی لوگوں کے ساتھ, کیا کیا وہ میں رپیٹ نہیں کرنا چاہتا. اس کی ویڈیوز اور اس کی خبریں سوشل میڈیا پہ آئی ہوئی. ایک بات. دوسری, جب یہ پاکستان کی ٹیم افغانستان کو ہراتی ہے تو فیلڈ میں ان کے بالر ہمارے پلیئر کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں. جو ان کے سپورٹرز ہیں وہ باہر پاکستانیوں کو مارتے ہیں. جب وہ انڈیا سے ہارتے ہیں, دیکھیں جس بالر نے آصف علی کے ساتھ فیلڈ کے اندر جو آرگومنٹس کیے تھے, اس کو وراٹ کوہلی نے 3 چھکے مارے. وہ خاموش رہا. اس نے کشتی کے میں غور سے دیکھ رہا تھا جی شاید کچھ ری ایکشن شو کرے, نہیں کیا. انڈیا سے میچ ہارنے کے بعد یہ انڈین سپورٹرز کو کچھ نہیں کہتے. ہمارے پلیئر جا کے ان کو سپورٹ کرتے ہیں, اس کے بعد ان کے کوچز کرتے ہیں. پشاور اور پنڈی میں کھیل کھیل کے وہ سارے پلیئر بن گئے, اور اس کے بعد پاکستان کے شناختی کارڈ رکھے ہوئے ہیں. ایک بات. دوسرا یہ کہ پاکستان کی ہر گورنمنٹ ضیاء الحق سے لے کے اب تک جو ہے حکومت ان کے ناز اٹھاتی ہے. کراچی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی وہ ہیوی بائک کے پیچھے کیریئر لگا کے آتے ہیں گھروں میں, بیل بجاتے ہیں جی کچرا دے دیں. کچرے کے بہانے گھر میں گھستے ہیں, چوریاں کرتے ہیں. باہر گاڑی کھڑی ہوتی ہے, اس کا پینل اور بیٹری اور سائڈ میں میرر بھی نکال لیتے ہیں. میرا آپ سے سوال ہے کہ ہم ان کو اپنے سر پہ کب تک بٹھا کے رکھیں گے؟ مطلب کسی چیز کی کوئی حد ہوتی ہے نا. پاکستان میں یہ پاکستانیوں میں ہمارے ملک میں ہمارے ساتھ کرتے ہیں, چلیں باہر تو الگ بات ہے, تو ہمارے ملک میں یہ ہمارے ساتھ جو طوفان بدتمیزی جو چوری ڈکیتی کرتے ہیں, اس کا بھی تو کچھ گورنمنٹ کو سخت ایکشن لینا چاہیے نا. بہت شکریہ جی. السلام علیکم. بالکل لینا چاہیے گورنمنٹ کو ڈیفینیٹلی. کامران علی نواب شاہ سے. جی کامران بھائی. السلام علیکم سر. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. گارا بنا رہا تھا جو مزدور راہ میں, بے تکلفی نہ پوچھیے اس مہربان کی, نالی کا اس میں آب نجس بھی ملا گیا, مٹی پلید کر گیا مالک مکان کی. اچھا. حکومت کابینہ کا سائز جو ہے وہ گھٹائے, کیونکہ ہماری آمدنی 98 ہے, خرچہ روپیہ ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ سی پیک کا جو فیز 1 جس میں M6 موٹر وے حیدرآباد سے سکر تک بننا تھا, اس کو آج بنایا ہوتا تو آج یہ صورتحال نہیں ہوتی کہ 10 گھنٹے میں سکر سے نواب شاہ پہنچتے. بالکل جی ایسا ہی ہے. یہی آبزرویشن. دوسرا یہ ہے کہ ایک تو بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی کم کی جائے اور مہنگائی بھی کم کی جائے. یہ تو ہے نہیں ہے نا یار, بڑی لمبی وش لسٹ ہے آپ کی. اس میں سے 1-2 چیزیں بھی ہو جائیں تو میں کہوں گا کہ یار بہت بڑی بات ہے. جی عابد خان صاحب ہیں لاہور سے. السلام علیکم. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو جی آواز آ رہی ہے؟ فرمائیے. جی میں لاہور سے عرض کر رہا ہوں, عابد خان میرا نام ہے. جی جی. میں یہ چاہتا ہوں کہ بندے کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں. میں ملک کے لیے کچھ کام کرنا چاہتا ہوں. میں اپنی آواز آپ کے پروگرام, آپ کے چینل کی وساطت سے جی رینجرز پنجاب تک پہنچانا چاہتا ہوں. جی جی پہنچائیے. میں انشاءاللہ ان کے ہاتھوں سے وہ کام کروانا چاہتا ہوں جو 75 سال میں کسی سیاستدان اور کسی نے آج تک نہیں کیا. ٹھیک. جی وہ کیا کام ہے سر؟ کروڑوں اربوں روپیہ جو ہے نا جی ریونیو اکٹھا کر سکتا ہوں. بتائیں کیا کر کے. جی کیا کریں ڈی جی رینجرز؟ میں ٹرانسپورٹ کا محکمہ میں کام کرتا رہا ہوں. ٹرانسپورٹ کے محکمے میں یہاں جتنی اعلیٰ داری, جگہ ٹیکس, رشوت یہ ہو رہی ہے,
اس کے خاتمے کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں. بہت اچھی بات ہے, آپ کیجیے اور ضرور آواز اٹھائیے. جب تک معاشرے میں ایسی آوازیں رہیں گی تو ظاہر ہے پریشر ڈی جی رینجرز کا اس سے کیا ہے باہر ہوگا, آئیڈیا ہوگا, کوئی فیزیبلٹی ہوگی. اسلم خان ہے کراچی سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی سر. جناب, میں گلشن اقبال قائد اعظم کالونی سے بول رہا ہوں. جی فرمائیے. یہ ہمارے کو بجلی کا لوڈ شیڈنگ کا یہ حال ہے, پرسوں والے اخبار میں دیا تھا کہ ہم نے 6 گھنٹے لوڈنگ کر رہے. صبح 8 بجے جاتی ہے تو 10 بجے تک, پھر 8 بجے جاتی ہے تو 4:30 بجے تک, پھر 4:30 بجے جاتی ہے, پھر 9:30 تک, اور 9:30 کے بعد جاتی ہے. ابھی بھی بجلی نہیں ہے. تو مطلب کہ بجلی ہے ہی نہیں نا سر پھر تو. یہ اتنا برا حال ہے. آپ مہربانی کر کے تینوں کا بہت شکریہ. آپ برا نہیں مانے, جتنا بھی کم آپ کے صفت کی جائے وہ کم ہے. آپ مہربانی کر کے بجلی والے کو جی 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 ہماری توسط سے پہنچ جائے گی جی بجلی والے تک یہ بات, اور کہ الیکٹرک والوں کو دیکھنا چاہیے. اب یہی کہہ سکتے ہیں, یہی کہہ سکتا ہوں کیا کریں. اور واقعی یہ بہت جگہ سے کمپلین ہے کہ بہت لمبی لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے. ابھی کامران علی بھی یہی بول رہا ہاں. فرحان خان ہیں جی ہمارے ساتھ کراچی سے. جی فرحان. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا جناب, میں فرحان خان بات کر رہا ہوں کراچی کے علاقے گلستان جوہر سے. جی میرا صرف آپ سے ایک سوال ہے, بہت ہی چھوٹا سا. ابھی حالیہ دنوں کراچی سے تعلق رکھنے والے ایک سابقہ MNA کو قانون نافذ کرنے والے اداروں نے گزشتہ 18 دنوں سے اپنی تحویل میں لے رکھا ہے. کس اس کو؟ میں ستم ظریفی یہ ہے, ایک سابقہ MNA نثار پمر صاحب. جی نثار پمر صاحب. جی, اس پہ ستم ظریفی یہ کہ جب ان کے اہل خانہ انصاف کے حصول کے لیے متعلقہ کورٹ سے درخواست کرتے ہیں تو ان کی پٹیشن کو 45 دن کا ٹائم دے دیا جاتا ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یعنی ہم اپنے حق, اپنے حقوق کے لیے وہ کون سا دروازہ ہے کہ کھٹکھٹائیں جہاں پر ہم کو انصاف مل سکے؟ یہ سوال ہے میرا آپ سے. دیکھیے اب جو سچویشن آ گئی ہے نا فرحان صاحب, تو دروازہ کھٹکھٹانا نہیں پڑتا, دروازہ توڑنا پڑتا ہے, تبھی کوئی وہ ہوتا ہے. احتجاج ظاہر ہے آپ نہیں کریں گے جب تک, اور فیملی والے ان کے بول رہے ہیں, اور کل بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ کورٹس کو کم از کم ضرور نوٹس. وہ جو وزیر ابھی رہا ہوئے ہیں, کیا نام تھا ان کا؟ علی وزیر. جی بیل کیا حرکتیں؟ ہاں بیل ملی, بیل ہو گئی ہے ان کی, اور وہ ایک آدھ دن میں رہا ہو رہے ہیں. ابھی رہا نہیں ہوا. تو دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں, آپ دیکھیں وہ ان کے ساتھ کیا نہیں ہو رہا. دیکھو ایک نہیں 2 درجن قسم ڈفرینٹ سٹینڈرڈس ہیں نا پاکستان میں, کہ کس کو انصاف ملنا چاہیے, کس کی پٹیشن پہلے سننی چاہیے, کس کی پٹیشن سننی ہی نہیں چاہیے. اور ہم نے دیکھا ہے, اور انفارچونیٹلی مجھے آپ سے ایگری کرنا پڑے گا کہ جب تک آپ وقت نہ ڈالو, وقت, میں مظاہرے کی بات نہیں کر رہا, میں وقت کی بات کر رہا ہوں, وقت نہ ڈالو کچھ نہیں ہوگا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹاپ پولیٹیکل لیولز پر بھی یہی ہو رہا ہے نا, پریشر ٹیکٹکس چلتے ہیں. تو ٹھیک ہے جی, اگر ایک کے لیے حلال ہے تو سب کے لیے حلال ہے, پھر کرو. بسم اللہ. ایک وقفہ. ویلکم بیک جی. ہمارے اگلے کالر ہیں سید عباس صاحب ابو دھابی سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا حال ہے ضرار بھائی؟ بس خیریت سر, آپ سنائیں. میں آپ تینوں کا بہت بڑا فین ہوں. تھینک یو. اور ہاں, آج میں نے جو ہے مطلب سوچا تھا کہ میں کلائمیٹ چینج پہ جو ہے نا میں بات کروں, کیونکہ میرا تعلق بلڈ انوائرمنٹ کے شعبے سے ہے. تو ایک کتاب تھی زیرو کاربن ہومز بائی جان ولیمز, اس کے انٹروڈکشن میں کچھ اس طرح کے فیکٹس لکھے ہوئے تھے کہ جو کہ میں پڑھ کے بہت خطرناک قسم کے فیکٹس ہیں. کہ اگر جو ہے کرنٹ ریٹ کے حساب سے جو ہے گرین ہاؤس گیس ایمیشن ہوتی رہی 2035 تک 550 PPM جو ہے نا گلوبل CO2 جو ہے ایوریج ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ یہ ہونے والا ہے کہ 2 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے ٹیمپریچر ریز ہو جائے گا, جس کا مطلب یہ ہے کہ 40% جو ہے جو اسپیشیز ہیں 15 to 40% جو اوشنز کی اسپیشیز ہیں وہ متاثر ہوں گی, کیونکہ وہ ٹیمپریچر بڑھنے کے حساب سے جو ہے وہ ختم ہوں گی. تو کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے اس کا لیول بڑھ جائے گا, جس کا مطلب یہ ہے کہ ایسیڈیفیکیشن ہو جائے گی. تو فش اسٹاکس ختم ہونے کو ہو جائیں گے.
اور مزے کی بات یہ کتاب میں لکھی ہوئی تھی، جبکہ یہ 2012 کی پبلش ہے، کہ اس میں ساؤتھ ایشیا کا بھی ذکر تھا اسی طرح کے فلڈ کے حوالے سے، اسپیسیفکلی جو ہے یہ سب کانٹیننٹ کے حوالے سے، اور وہی سب چیزیں ہوئی. اور اس کا مین یہ ہے کہ بس آئس ایج میں اور آج کی ایج میں جو فرق ہے وہ 5 ڈگری ٹیمپریچر کا فرق تھا. تو جب یہ ٹیمپریچر بڑھ جائیں گے تو بہت خوفناک قسم کی چیزیں ہیں. تو مگر سب میں زیادہ متاثر جو ہوں گی وہ کنٹریز ہوں گی جہاں پہ ایگریکلچر بیس اکنامز ہیں، اور یہ بہت خطرناک صورتحال ہونے والی ہے. اور مگر مسئلے کی بات یہ ہے، اور اس کا سلوشن ایک اس چیز میں ہے، کیونکہ جو ریسرچ ہو رہی ہے اور جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں وہ ہو رہی ہیں ڈیولپ پارٹ ورلڈ میں نا، اس پہ تو مطلب وہ ناٹ زیرو ہومز بنا رہے ہیں، نیٹ زیرو کمیونٹیز بنا رہے ہیں، نیٹ زیرو انرجی کمیونٹیز بنا رہے ہیں، مگر وہ اتنی ایکسپینسو ہے یہاں پہ اپلائی نہیں کر سکتے. بالکل نہیں کر سکتے. تو سولوشن وہی ہے جس میں آپ نے شیخ صاحب کو بلایا تھا، انہوں نے بولا تھا کہ بھائی یہ لوکل اس کا سولوشن ہے، جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ کر رہے ہیں اس میں اتنا خرچہ ہے کہ ہمارے پاس تو بیسک چیزیں نہیں. تو اس چیز پہ ریسرچ جو ہماری یونیورسٹیز ہیں ان کو، اور اس طرح کے جو لوگ ہیں، کیونکہ آج کل ہر بندہ گرین بن کے گھوم رہا ہے انوائرمنٹلسٹ، صحیح بات ہے، بڑا پرابلم ہے. اور یہ ملٹی لیئر پرابلمس ہے، اس میں پھر ماس مائگریشنز آئیں گی، اس میں سول وار آئے گا، بالکل، تو ڈراؤٹس آئیں گے، بہت خطرناک قسم کے سینیریوز ہیں. اور اس میں جب پھر سروائیول فار دا فٹسٹ والی کہانی ہے. تو آپ نے میڈ میکس دیکھی ہے نا سر؟ میڈ میکس ہاں بالکل، مجھے تو وہ لگ رہا ہے دیکھتے ہوتے ہوئے دیکھا. جی. تو اب اس کا حل یہی ہے کہ جو لوکل لوگ ہیں اور جو سمجھدار لوگ ہیں، جو صرف ایک شعبے کے نہیں ہیں، ملٹیپل چیزوں کے، جیسے شیخ صاحب نے بات کی تھی کہ اس کا ریجنل اور لوکل حل ہے. اور جیسے کہ وہ این ای ڈی یونیورسٹی کے نعمان صاحب ہیں، اور اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں. یونیورسٹیز کو اس پہ ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو باہر کی ریسرچ ہے وہ یہاں پہ اپلائی نہیں ہو سکتی. بالکل صحیح کہہ رہے جنرل باتیں ہیں. نہیں، اچھا آپ نے نعمان صاحب کا حوالہ بھی دیا، میرے خیال میں ان سے ہمیں بھی بات کرنی. ایک وقفہ لیتے ہیں جی. ویلکم بیک. علی رضا صاحب ہیں کراچی سے. جی بھائی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا جی، میرے 2-3 معاملات ہیں جن کو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا. ایک تو یہ کہ جس طرح ہمارے کرنٹ ایڈمنسٹریٹر ہیں کراچی کے، تو آپ نے دیکھا ہوگا حالیہ کچھ دنوں میں یہ روڈ پیچنگ کا جو معاملہ ہے وہ شروع ہوا ہے، اور کافی عرصے بعد یہ چیز شروع ہوئی ہے. تو اب میں نے یہ نوٹس کیا ہے، پیچنگ کا معاملہ اس طرح چل رہا ہے کہ اگر وہ 2 فلانگ دور کوئی گڈھا ہے تو وہ نہیں بھرا جاتا، بلکہ وہ جو انہوں نے کٹنگ کی ہے خالی اس کو بھر کے چلے جاتے ہیں. تو وہ جو اگر 2 فٹ دور جو گڈھا ہے اس کو بھی بھرتے ہیں تاکہ روڈ اسٹریٹ ہو جائے اور ٹریفک کا رواں نہیں چلے. ایک چیز یہ. اور دوسری بات یہ کہ ایک جو مین چارہ ہے، ایٹ لیسٹ کیونکہ ویسے ہی ونڈو ڈریسنگ کر رہے ہیں خالی، تو ایٹ لیسٹ مین چارہ تو بنا دیں تاکہ ٹریفک کا مسئلہ نہ ہو. 3 اٹی کی روڈ جو کہ پچھلے پتہ نہیں کتنے عرصے سے، جس کو ہم شارع پاکستان بھی کہتے ہیں، تو کب سے ٹوٹی پڑی ہوئی ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے. ایک تو بات یہ. اب اس کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے کہ وہ جو گاڑیوں کا ویئر اینڈ ٹیئر ہے اس کا ٹیکس ہم دیتے بھی ہیں، لیکن وہ ٹیکس کا کیا ہو رہا ہے، کہیں اور لگنا چاہیے، دوبارہ ان روڈوں پہ لگ جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ ایک جو میں پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح اب یو ایس کیا کر رہا ہے، بہت ساری چیزوں میں سروسز اپنی جو ہے وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے. تو پاکستان بھی آپ کو پتہ ہے جس طرح آئی ٹی کے اس کے علاوہ کوئی ایسی چیزیں جو آئیڈینٹیفائی کریں جس کے لیے ہم سروسز امپورٹ کریں. اگر میں کوئی کموڈیٹی ایکسپورٹ نہیں کر رہا تو ایٹ لیسٹ سروس ایکسپورٹ کریں جس سے ہم ذرائع مبادلہ لے کے آتے ہیں. جی بالکل. تو اس پہ ہمارے کوئی بھی اسٹریٹجک ماہرین ہے وہ یہاں اکنامکس پہ ورک کریں تاکہ کوئی ذرائع مبادلہ اچھا آ سکے. نہیں بالکل، آپ کی چیز بہت اچھی ہے علی رضا بھائی. سوری بہت سارے سوال ہو جائیں گے، لیکن یہ کہ بالکل آئی ٹی میں بہت پوٹینشیل ہے، اور ابھی تو آئی تھنک $2 بلین تو کراس کیا ہے. آپ صرف انڈیا کی اوورسیز آؤٹ سورسڈ کال سینٹر مارکیٹ دیکھ لو، نہیں یہی کافی ہے. تو یہی کر لو، مطلب آئی ٹی تو چھوڑ کے بات ہے، جسٹ پیپل آنسرنگ کالز. یہی کر لو وہی کر لو، نہیں کچھ تو کر لو، کچھ تو کر لو. چلو صحیح ہے. محمد عارف ہیں فیصل آباد سے. جی عارف السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی زار صاحب، دہلی صاحب، وسط اللہ صاحب، سب تینوں کو میرا سلام پہنچے. وعلیکم السلام. اور اب میں تھوڑی سی ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. سارے تو اپنی اپنی حساب سے چل رہے ہیں کہ کوئی تو پازیٹیو چیزیں دے رہا ہے. تو میں اس طرح سوچ رہا ہوں کہ اس وقت جو عوام ہے نا وہ ایک جرگے میں مرغے کی طرح پھنسی کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ بھی ہم سیلاب کو دیکھیں، بجلی کے بلوں کو دیکھیں، گیس کے بلوں کو دیکھیں، یا سواد کی پوزیشن کو دیکھیں، ہم کہاں جائیں. جی لیکن
اس سچویشن ساری سچویشن کے دوران جو سب سے بڑی چیز، کیونکہ میں فیصل آباد سے ہوں، پنجاب میں ہوں، تو آج میں نے خبر سنی ہے کہ پچھلے 3.5 سال تو جس پنجاب کے ساتھ ہوتا رہا، اور اس کے بعد پھر جناب ریاست 4-6 ماہ جو یہ نئی حکومت میں دو پوزیشن چلی، کبھی گورنر میں پرابلم آ گئی، کبھی وزیر اعلیٰ میں پرابلم آ گئی. آپ سن رہے ہیں کہ چیف سیکرٹری صاحب بیوروکریسی میں بڑی پرابلم آ رہی ہے. تو ایک ہی جگہ ہے جس سے باقی صوبوں کو تھوڑی بہت کیا کہتے ہیں کہ ہیلتھ کی جس طرح آتا ہے، دوسری چیزیں ہیں، یہاں سے دوسرے صوبوں کو سپورٹ کیا جا سکتا ہے. اس کی بھی مشینری کو بیڑا گرک کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، یعنی کہ بالکل ہی سمجھ سے آ رہی. جی ارے بھائی کاش پتہ ہوتا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، اور یہ وہ سوال ہے جو میرے خیال میں گزشتہ کئی اشروں سے پوچھا جا رہا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. لیکن اب تو بہت زیادہ ہی پوچھا جا رہا ہے، جنہوں نے ابھی جو پوری لسٹنگ دی ہے، مطلب ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہی. سر اعجاز زیدی ہیں کراچی سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب آج میں کرکٹ کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں. میں پہلے بھی کر چکا ہوں آپ کے پروگرام میں. جی جی. وہ ابھی پچھلے دنوں ہیلو جی جی فائنل میں پہنچی، اور فائنل میں جس طرح کی پرفارمنس دی وہ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا پرفارمنس تھی. ورسٹ ترین پرفارمنس آپ لوگوں نے بھی دیکھا. آپ پوری قوم جو ہے وہ تمام کاموں کو چھوڑ کے ہاتھ میں بیٹھی ہوئی ہے کہ آج ہماری ٹیم جیتے گی، آج ہماری ٹیم جیتے گی، اور کھارے پانی پھیر دیا. دیکھیے میں پھر دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. ایک تو پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی سلیکشن کمیٹی کے بارے میں، اور ایک آپ کی پی سی بی کی جو اسٹریٹجی ہے میرے کچھ سمجھ نہیں آتی. میرے خیال میں کسی کی بھی سمجھ نہیں آئے گی. جو ہائی پرفارمنس پلیئر ہے، ہائی پرفارمنس دینے والا پلیئر، اس کو وہ بٹا دیا جاتا ہے، اور جو پرچیاں ہیں وہ آگے. اعجاز بھائی آپ کرکٹ کھیلتے رہے ہیں کیا؟ جی بالکل، میں نے کرکٹ کھیلی ہے ماشاء اللہ سے. کرکٹ کراچی میں نے کھیلی ہے، کراچی یونیورسٹی کو بھی ریپرزینٹ کیا ہے میں نے. بہرحال یہ وہ تو میں اپنا چھوڑ دیں اس بات کو، لیکن میں پاکستان کرکٹ ٹیم کی بات کرنا چاہتا ہوں. اور بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جینوئن اوپنر نہیں ہے. آج تک سلیکشن نہیں ہو سکی جینوئن اوپنر کی، نہ آپ کے پاس جینوئن اوریجنل آل راؤنڈر ہیں لائک عمران خان، وسیم اکرم، آپ کے عبدالرزاق ہوتے تھے، اظہر علی ہوتے تھے. یہ پرفارمنس دیتے تھے نہ صرف بالنگ میں، بیٹنگ میں بھی دیتے تھے. آج وہ کہاں ہے ایسے آل راؤنڈر؟ مجھے بڑی سمجھ نہیں آتی. اور میں یہ صرف آفٹر آل میں یہی کہوں گا کہ واٹ ڈز سلیکشن کمیٹی اینڈ ٹی سی بی ریئلی وانٹ. ٹھیک ہے، یہ بالکل. اور اعجاز بھائی سلیکٹرز کا ہی پرابلم ہے ہر جگہ. ہاں کیا کریں. آپ جو بات ہے مبشر صاحب کرکٹ تک محدود کرکٹ کی سلیکشن کمیٹی ہوتی ہے. اگر آپ کی سوچ کہیں اور جا رہی ہے، یہ مبشر کی ذمہ داری نہیں ہے. بشیر صاحب انتظار کر رہے ہیں اور حمایت کرو لال مسجد کی. انجم بشیر. جی انجم بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان میں اس وقت پاکستان کی تاریخ کا بدترین سیلاب آیا ہوا ہے، تباہی ہو گئی ہے. تقریباً 75% جو ہے پاکستان متاثر ہوا ہے سیلاب سے. اور ہمارے پاس جو ہے چیزوں کی کمی ہے، فنڈز نہیں ہے. ہم لوگوں سے جو ہے مدد مانگ رہے ہیں، اور جو جتنی بھی تنظیمیں ہیں وہ سب کر رہے ہیں. لیکن ایک ہمارے پاس ایک خطیر رقم جو ہے 100 ارب روپے، تقریباً 80 سے 100 ارب روپے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑی ہوئی ہے ان ریسپیکٹ آف ڈیم فنڈ. وہ جو ہے ریاض ملک صاحب کی جو بحریہ ٹاؤن کراچی کے سلسلے میں جو ریکوری ہو رہی ہے، تو وہ پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں کیوں پڑا ہوا ہے؟ میں جاننا چاہتا ہوں آیا تو وہ کیوں نہیں پاکستان کی عوام کے لیے استعمال ہو رہا جو ہے اس میں. تو میرا یہ کہنا تھا، اس کے بارے میں تھوڑا مجھے بتائیں. یہ بالکل ہونا چاہیے. اور بالکل آپ کی بات دیکھیں جس طرح لوگوں نے دل کھول کے، مطلب وہ چیف جسٹس اس وقت کے چیف جسٹس ہی تھے نا جنہوں نے ڈیم فنڈ بنایا، لوگوں نے دل کھول کے دیا. اور جو نہیں بھی دینا چاہ رہے تھے ان کو بھی زبردستی نکلوا دیا گیا. مجھے یاد ہے اتنا بڑا چیک دیا جا رہا ہے، یہ لیں جی ریلوے ملازم یہ آپ کو دے رہے ہیں، نہیں دے رہے تھے. تو وائی ناٹ یار، اگر وہ اتنا بڑا چیک لے کے دے دیں کہ جی یہ سیلاب متاثر ہے. آئیڈیا تو اچھا ہے. پہلے بھی کسی نے ایسی بالکل. نسیم احمد ہے جی لاہور سے. وسیم احمد جی وسیم بھائی.
یہ زراعت کھڑو صاحب سے بات کر رہے ہیں؟ جی بول رہا ہوں سر. یہ سر وسیم احمد بات کر رہا ہوں. جی سر. سر ایک تو صلاح افزا خان کے لیے آپ پراپر بات کر رہے ہیں, شکریہ, جو اپنا تکلیف دہ ہے سب کے لیے. تو اس کے علاوہ سر جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے تقریباً 400 کے قریب فیکٹریاں بند ہیں اور تقریباً 3-4 ماہ سے بند ہیں. تو وہ سارے لوگ جو بے روزگار ہوئے ہیں کسی کو نظر نہیں آ رہے, اور ان کو تو یہ تو چلو امداد ان کے لیے تو کر رہے ہیں جو صلاح افزا ہیں. جو انڈسٹریل لوگ بے روزگار ہوئے ہیں وہ بیچارے کہاں جائیں, وہ بھی بے گھر ہیں, وہ بھی کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں اور ان کی سیلریاں, ظاہر سی بات جو فیکٹری بند ہے تو ان کو کسی نے کیا دینا ہے. ان کے لیے کوئی نہ تو انڈسٹری چل رہی ہے, ایک تو ملکی نقصان ہے, ایک وہ لوگوں کا نقصان ہے جو بے روزگار. اصل میں وسیم صاحب انڈسٹری انتظار کر رہی تھی کہ کاٹن کراپ جب میچور ہوگی, ظاہر ہے کاٹن ضرورت تھی, تو وہاں سے سب سے بڑا دھچکا لگا ہے. اور میں پڑھ رہا تھا کہ تنزانیہ گئی ہے ایپٹما کی ایک پورا وفد کے, اب کاٹن جو ہے وہاں سے سب باہر سے 70% تو ختم, یہاں پہ تو وائپ آؤٹ ہے. تو امید یہی ہے کہ جب وہ آ جائے گی تو ظاہر ہے دوبارہ فیکٹری چلیں گی, لیکن جو پتہ نہیں ہر فیکٹری افورڈ کر پائے گی. ہاں یہ بھی ہے, نہیں کر پائے. بالکل. احمد علی صاحب ہیں کرک, خیبر پختونخوا سے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر, مجھے مبشر زیدی صاحب, زرار کوڑ صاحب, آپ ٹیم سے بات کرنی ہے. جی سر فرمائیے. جی جی سر میں کرک سے ہوں. ایک ایشو آپ کے نوٹس میں لانا تھا. جی جو یہ ایشو آج ڈان نیوز کی جو اینکر ہے اب کومل صاحبہ, انہوں نے ٹویٹر پہ بھی اٹھایا اور وہ سب سے پہلی اینکر ہے. ایف پی ایس سی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی 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 سر بالکل. وہ جو فیڈرل ریسرچ کمیشن آپ کو پتہ ہے یہ ہر سال CSS ایگزام کنڈکٹ کرتی ہے اور فیبروری میں نارملی کنڈکٹ کرتی ہے. اس سال 2022 میں انہوں نے مئی میں کنڈکٹ کیا تھا. اب سر ایشو کیا ہے کہ یہ لوگ 2 اکتوبر کو اسکریننگ ٹیسٹ کنڈکٹ کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ سیلاب نے کیا تباہی مچائی. تو سندھ سے, بلوچستان سے, KP اور صدرن پنجاب سے 1000 کینڈیڈیٹس ہیں جنہوں نے وہ اپلائی ہی نہیں کیا کیونکہ وہ سیلاب کی صورتحال تھی, نہ انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی تھی, نہ وہ بینک میں چلان فی جمع کر سکتے تھے, تو وہ رہ گئے پہلے, تو وہ اپلائی سے ہی رہ گئے. دوسری بات سر کہ ان حالات میں وہ کیسے پریپیئر کریں گے, مطلب وہ اسکریننگ ٹیسٹ میں آنا ہی پاسبل نہیں ہے ان کے لیے. سر تیسری بات, اس سال انہوں نے مئی میں یہ ایگزام کنڈکٹ کیا اور 2023 کا یہ لوگ فروری میں کر رہے ہیں. سر سیلاب زدگان جو ہے یہ افیکٹیز جو ہیں وہ لاکھوں میں ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اکتوبر, نومبر, دسمبر, یہ تو مہینوں یہ تو ان کو سیٹل ہونے میں لگ جائیں گے, کیا وہ فروری میں ایگزام دے سکیں گے؟ تو اگر یہ اس سال انہوں نے مئی میں یہ ایگزام لیا تھا تو یہ 2023 کا اپریل مئی میں کیوں نہیں لے سکتے, تاکہ ان کو سیٹل ہونے میں وقت لگے گا. پھر ہو سکتا ہے کہ عین وقت پہ وہ جیسے ہوتا ہے نا FBR والے کہ جی 15 ستمبر تک ٹیکس نہیں دیا تو یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, اور پھر بڑھا دیتے ہیں. تو جب آپ ہی کی طرح کے ہزاروں لوگ ریلائز کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہی کریں جو آپ چاہ رہے ہیں, اپریل مئی تک لے جائیں, کوائٹ پاسبل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مطلب لیکن یہ بہت جینوئن ایشو اور صحیح بول رہے ہیں لاکھوں لوگوں کا ایشو ہے, تو میرا خیال ہے کہ کر دیں گے وہ آخر بالکل. اور میرا خیال اگلے ہفتے اگر FPSC کے کوئی ریپرزینٹیٹیو سے ہم اگر بات کر سکیں تو بالکل آئی تھنک یہ اچھی بات. نوٹ کر جی وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. جی میں اگلے کالر ہیں عباس رضوی صاحب کراچی سے. السلام علیکم عباس صاحب, وقت بہت کم بچا ہے تو اگر مختصر بات کریں تو بہت بہتر ہوگا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب آپ سے گزارش تھی, جی میں ریٹائرڈ آدمی ہوں اور میری جو سیونگ سینٹر, نیشنل سیونگ سینٹر میں نے کچھ پیسے رکھوائے ہوئے ہیں 15 سال سے, اور وہ پینشن مجھ سے جو ملتا ہے ڈویڈنڈ مل جاتا ہے اور بہبود اور دونوں میں. اب انہوں نے نئی پالیسی چلائی ہے کہ اب آپ کو اکاؤنٹ کھولنا ہے. اب اکاؤنٹ کھولنے کے لیے صبح 6 بجے جا کے لائن میں لگتے ہیں اور 9 بجے پرچی دیتے ہیں 20 آدمیوں کو, جبکہ ہزاروں وہاں وہ اکاؤنٹ ہولڈرس ہیں.
تو اب یہ کب تک دھکے کھاتے رہیں گے ہم لوگ؟ سر یہ تھوڑا سا مشکل ہوگی، لیکن میں نے یہ چیک کیا تھا، اب وہ کیونکہ اکاؤنٹ کھول کے آن لائن یہ ایک دفعہ کی تکلیف ہے، اس کے بعد آپ جو ہے اے ٹی ایم کارڈ سے پیسے نکال سکیں گے. تکلیف تو خیر جو جھیل لیں گے، لیکن بہت بڑی باٹل نیک ہے ہر برانچ پر، یہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اور ان کی برانچیں زیادہ تھکی ہوئی ہیں، وہ بھی ہیں بہت، مطلب ہزاروں بندے ہوتے ہیں اور وہ مطلب ان سے اسموتھلی چلایا نہیں جا رہا. آئیڈیا اچھا ہے یہ ہمارا اکاؤنٹ والا، اے ٹی ایم والا، وہ اپنی جگہ ابھی تک بڑے بڑے رجسٹر ہے نا، وہ سب کچھ ہے سر، وہ سب کچھ ہے جیسے بالکل آپ مطلب 1970 میں دیکھ کے گئے تھے نا، ویسے کا ویسا ہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن یس اٹ از اے باٹل نیک، اس کو تھوڑا اسٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا نہیں بہت. معمر لوگ ہی جاتے ہیں جی وہی ہے نا، تو بڑا ایک ڈپریسنگ قسم کا ماحول ہوتا ہے. جی محمد رفیق ہے جیلم سے. السلام علیکم سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر میں بات کروں؟ جی سر بولیں. جی سر سیلاب سے لوگ بیچارے پسے ہوئے ہیں، مارے گی یہ دنیا، تباہ ہو گیا سارا کچھ. پہلے تو 50 سال ہو گیا کسی نے پوچھا تک نہیں کہ کوئی بننا، کوئی نہر، کوئی دریا، کسی کی کوئی کھدائی یا کسی کی کوئی مرمت کچھ کیا جائے. تو اب جو اتنا نقصان ہوا ہے، دنیا مر گئی ہے بیچاری. یہ لوگوں کو کہتے ہیں 10-10 20-20 50 100 دیں، تو ان کے پاس اپنا تھوڑا پیسہ ہے. اتنی دولتوں کے ہم باہر لگے ہوئے ہیں، باہر یہ وہاں سے کیوں نہیں لاتے؟ لا کے لوگوں کو دیں نا. ہمیں کہتے ہیں 100-150 دو اور جنت لو، تو انہیں جنت نہیں چاہیے. ان کو بھی تو جنت میں جانا چاہیے نا. تھوڑا سا خرچہ، تھوڑا بہت خرچہ کر کے تو وہ پیسہ آپ جنت کا ماحول خراب کیوں کرنا چاہ رہے ہیں رفیق صاحب؟ یہ دنیا کے اندر ہی جنت ہو جائے گی. نہیں دیکھیں سر، جنت میں بھی سیاست شروع ہو جائے گی نا. تو اس لیے تو بہتر نہیں ہے کہ وہ نہ جائیں جنت میں نا، آپ جائیں، اچھی بات ہے نا. ان کی جنت یہی ہے. بالکل، ان کا اسٹیج انشاءاللہ دوزخ میں ہی لگے گا. جی چلیے اب اس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں. محمد مدثر ہے کراچی سے. جی مدثر. ہیلو ہیلو. جی مدثر صاحب. مظفر صاحب بات کر رہا ہوں. جی فرمائیں. سر آپ آن ایئر ہے سر، آپ لائیو ہیں. اگر آپ کا ٹی وی آن ہے تو اس کو بند کر دیں یا میوٹ کر دیں، اس طرح بات نہیں ہوگی. جی ہاں. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میں نے یہ بات دیکھی ہے کہ میرا وزن بہت تھا، تو میں نے بجلی کا بل جسم پہ لگایا تو آدھا ہوا. اس کے بعد پھر بھی کم نہیں ہوا تو میں ہائی کورٹ چلا گیا. میری فیکٹری تھی، الاٹمنٹ آرڈر، چلان، نیلام کی زمین خریدی ہوئی. دوسری پارٹی جاتی ہے پٹیشن پہ پٹیشن داخل کرتی، جب کہ میرے پاس ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے آرڈر ہیں کیا میں کہ اس بندے کو تنگ نہیں کرنا ہے، اس آدمی کی فیکٹری ہے، اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا ہے. مگر ہائی کورٹ کے عرفان کھاتا اور ظفر راجپوت آرڈر کرتے ہیں جاؤ ڈیمالش کر دو بغیر نوٹس. تو جب یہ ڈیمالیشن ہوگی، نا انصافی ہوگی، تو یہ تو سیلاب آئیں گے. تب بھائی کس طرف لے کے جا رہے ہیں آپ بتائیں؟ جس کے پاس 300 بندہ کام کر رہا ہو آلریڈی، اس کو آپ بے روزگار کر دے رہے ہیں. کراچی چیمبر آف کامرس کا ممبر ہو اور ان کو پتا ہے کہ فیکٹریاں چل رہی ہے، تو کون لگائے گا فیکٹری کراچی؟ بالکل آپ کا گلا بالکل. سوری مدثر صاحب، آپ کی پوری بات سن نہیں سکے یا مزید بھی آپ نے تھی، لیکن آخری کالر تھے آپ. آخری کالر کے ساتھ بدقسمتی کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، کیا کریں، اٹس این انفیئر ورلڈ. آج کے اتنا ہی جی، ملتے ہیں اگلے ہفتے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.